प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे लोग बहुत बुरा और शराबी इंसान समझते रहे, और जब उसका इंतकाल हुआ तो लोग उसके जनाजे पर थूक रहे थे। लेकिन जब सच्चाई लोगों के सामने आई तो उसे देखकर लोग हैरान रह गए और पछताने लगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत प्यारी है, आप इसे आखिर तक जरूर देखें और अभी लाइक कर लें और साथ ही अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करते रहें। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सालों पहले की बात है। मुल्क इराक में एक सुल्तान था, बादशाह था, जो अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करने वाला था। अगर उसके लोगों को कोई परेशानी पेश आती तो उसको दिली तौर पर इस बात की खबर हो जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि तहज्जुद की नमाज के वक्त अचानक उसकी आंख खुल गई और उसे घुटन महसूस होने लगी। वो सोचने लगा, या अल्लाह, ये क्या मामला है, मैं अपने दिल में बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूं। ये सोचकर उसने वजू किया और नमाज तहज्जुद अदा की, लेकिन घुटन कम न हुई। उसे महसूस हुआ कि मुझे अभी महल से निकल जाना चाहिए, वजह पता नहीं चल रही थी। उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा कि आज मैंने गलियों में घूमकर देख लिया, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई, मगर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं तो सो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, कोई है जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है, लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो सिपाही कहने लगा, चलिए फिर से चलते हैं। तो वो सुल्तान कहने लगा, अभी नहीं, फजर की अजान हो जाए उसके बाद चलेंगे। सिपाही ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फजर की अजान हुई, उन्होंने नमाज फजर अदा की, फिर भेष बदल कर इराक की गलियों में निकल पड़े। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि दिल इतना क्यों घबरा रहा है। जब शहर के दूसरे किनारे पर वो पहुंचे तो देखा एक बहुत बड़ी अंगूर की घनी बेल है, उसके नीचे एक आदमी गिरा पड़ा है। बादशाह करीब गया और सिपाही से कहा कि देखो, ये बेहोश है या मर चुका है। सिपाही ने करीब जाकर देखा तो वो सांस नहीं ले रहा था। सिपाही बोला, सुल्तान, ये मर चुका है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि अगर हम वक्त से पहले पहुंच जाते तो शायद ये बच सकता था। बादशाह को ये बात अजीब लगी कि अंगूर की बेल के नीचे एक आदमी मुर्दा हालत में क्यों है। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि फजर की नमाज के बाद जितने लोग वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने नमाज पढ़ी थी या जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी थी, वो सब लोग उस मुर्दे पर आवाजें कसते हुए जा रहे थे। लेकिन वो लोग बादशाह को नहीं पहचान सके, क्योंकि बादशाह ने अपना हुलिया बदल रखा था। बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि लोग इसको जानते हैं, ये इस तरह मुर्दा पड़ा है, इसे कोई उठाता नहीं, बल्कि लोग आवाजें कस रही हैं। वह हैरत में डूबा हुआ था। उसने उन लोगों को अपने पास बुलाया और कहा कि इधर आओ। लोग उसके पास आकर जमा हो गए, लेकिन वो सुल्तान को पहचान न सके। लोगों ने पूछा, क्या बात है, हमें आपने क्यों बुलाया? सुल्तान ने कहा, इस दरख्त के नीचे ये आदमी जो मुर्दा पड़ा है, यकीनन इसकी मौत की खबर तुम सबको है, लेकिन तुमने इसे उठाया क्यों नहीं? कौन है ये शख्स और इसके घर वाले कहां हैं? तुम लोग इसको बुरा भला क्यों कह रहे हो? इस पर लानत मलामत क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी इंसानियत मुर्दा हो चुकी है? लोगों ने कहा, आप नहीं जानते, लगता है आप इस शहर में नए आए हैं। ये बहुत ही बुरा, गुनाहगार, शराबी और जानी इंसान है। सुल्तान ने कहा, क्या ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से नहीं है? क्या तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इस बात का दर्स नहीं दिया कि इंसानियत भी कोई चीज होती है? यहां पर यह मुर्दा पड़ा है, लेकिन किसी को तौफीक नहीं हुई कि इसके कफन दफन का इंतजाम करे या इसके घर वालों को इस बात की खबर करे। चलो इसे उठाओ और बताओ इसका घर कहां है। ना चाहते हुए भी लोगों ने सुल्तान के लहजे से मुतासिर होकर उसे उठा लिया और उसके घर की तरफ चल पड़े। लोग मैयत को लेकर उसके घर तक पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उसकी बीवी बाहर आई। अपने शौहर की लाश को देखकर वो ज़ारो कतार रोने लगी,
لوگوں نے کہا بلا وجہ رو رہی ہے۔ ارے کسی بدبخت کے لیے رونے سے بہتر ہے کہ اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کر، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ بہت بری حالت میں دنیا سے گیا ہے۔ سوچو انگور کی بیل کے نیچے موت آئی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے اسے یہاں تک پہنچا دیا، اب ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر میں بھی سانپ بچھو آئیں۔ یہ بہت بڑا بدکار انسان تھا، ہم اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ آپ اس کو یہاں تک لے کر آئے ہیں، آپ جانیں اور اس کی بیوی جانیں۔ یہ کہہ کر وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے، لیکن سلطان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بیوی اتنا تڑپ کر کیوں رو رہی تھی۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خاموش ہوئی تو سلطان نے کہا کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ایک انگور کی بیل کے نیچے اس کی موت ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا تم بتا سکتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک یہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ اب تو سلطان کو اور زیادہ حیرت ہوئی۔ سلطان نے کہا ابھی لوگ جو باتیں کر رہے تھے وہ باتیں میں نے سنی، تم نے بھی سنی کہ لوگ اسے کتنا برا بھلا کہہ رہے تھے۔ یہ شرابی تھا، زانی تھا، عورتوں کے پاس جاتا تھا، ہر رات کسی عورت کے پاس جا کر بدکاری کرتا تھا، پھر یہ شراب بھی پیتا تھا، شراب بیچتا بھی تھا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ شراب کا کاروبار کرنا حرام ہے؟ اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہی ہیں اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے تک کو تیار نہیں ہیں۔ تم نے دیکھا کہ لوگ تھوکتے ہوئے گئے ہیں اس کی لاش پر۔ بیوی نے کہا مجھے لوگوں سے یہی توقع ہے، کیونکہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتا، اور اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا کہ میرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے۔ ہاں جب میری موت ہو جائے اور لوگ میری میت کو ہاتھ نہ لگائیں تو ایک خاص شخص کو میرے پاس بھیجا جائے گا کہ وہی میرے لیے دعائے مغفرت کرے، وہی نماز جنازہ پڑھائے اور وہی شہر کے بڑے بڑے عالم دین کو یہاں پر بلائے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر ہر روز شراب کھانے ضرور جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، شراب پیتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، لیکن وہ شراب کھانے اس لیے جاتا تھا کہ جتنا ہو سکے شراب خریدے، گھر لا کر وہ اسے پھینک دیتا۔ لوگ تو یہی دیکھتے کہ یہ شراب خانے میں جا رہا ہے، وہاں سے شراب گھر بھی لا رہا ہے، لیکن گھر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ وہ صرف میرا اللہ جانتا تھا اور مجھے اور میرے شوہر کو پتا تھا۔ میرا شوہر کہا کرتا تھا چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ میں شراب کھانے میں گیا ہوں اور اللہ نے مجھے جتنا نوازا ہوا ہے، اپنے ان پیسوں سے شراب خرید کر لا کر میں نے یہاں پر دفن کر دی ہے۔ کم سے کم جتنی شراب یہاں پر دفن ہوئی ہے اتنے لوگ شراب تو نہیں پی سکیں گے۔ اس گناہ کو کم کرنے میں میں کچھ تو کردار ادا کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا پھر وہ بدکار عورتوں کے پاس جاتا تھا، کیا تمہارا شوہر زانی نہیں تھا؟ عورت نے کہا ہرگز نہیں، وہ ہرگز زانی نہیں تھا، بلکہ زنا کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ اسے حرام مانتا تھا۔ وہ ہر رات ایک بری عورت کے پاس جاتا جو اپنے جسم کا سودا کرتی تھی، اور یہاں کے رہنے والے لوگ جو دن کی روشنی میں خود کو بہت شریف ظاہر کرتے ہیں وہ رات میں اس عورت کے پاس جایا کرتے تھے۔ میرا شوہر اس عورت کو پیسے دیتا۔ اللہ نے میرے شوہر کو بہت نوازا تھا، اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے اپنے ان پیسوں کو ان عورتوں کو دے کر غلط کام کو چھوڑنے کے لیے مجبور کیا۔ وہ کہتا اے عورتوں، میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں جس کے لیے تم اپنے آپ کو بیچ رہی ہو، تم یہ کام نہ کرو، تم مجھ سے پیسے لے لو اور اپنا دروازہ بند کر لو تاکہ کوئی تمہارے پاس نہ آ سکے۔ میرے شوہر کو اس بدکار عورت کے پاس لوگوں نے آتے جاتے دیکھا تھا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے وہ اندر چلا گیا ہے، وہ زنا کر رہا ہوگا، جبکہ میرا شوہر اس کو بہن بنا کر یہ کہتا میری بہن، تیرے رزق کا انتظام تو اللہ تعالیٰ کرے گا، تیرا یہ بھائی ہر رات تجھے پیسے دیتا رہے گا، بس تو اپنے دروازے کو کسی غیر محرم کے لیے، کسی اجنبی شخص کے لیے مت کھولنا۔
عورتوں کو پیسے مل جاتے اور اس رات وہ زنا نہیں کرتی تھی۔ میرا شوہر کہا کرتا تھا، الحمدللہ آج اس عورت کو اور نوجوان مسلمانوں کو گناہ سے میں نے روک لیا۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں اسے کہتی تھی، یاد رکھیں جس دن آپ کا انتقال ہوگا لوگ نہ آپ کو غسل دیں گے، نہ نماز جنازہ پڑھیں گے، نہ کوئی دفنائے گا۔ تو وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا، گھبرا مت، تو خود دیکھنا میرا جنازہ بڑے بڑے علماء اکرام اور وقت کے سلطان پڑھیں گے۔ یہ سن کر سلطان رو پڑا اور کہنے لگا، سچ کہا تمہارے شوہر نے، میں ہی وہ سلطان ہوں۔ میرے دل میں کل عجب سی گھٹن ہوئی، تہجد کے وقت مجھے بیدار کیا گیا، میرے دل کو تڑپا دیا گیا۔ تو سچ کہتی ہے، کل ہم اس کو غسل دیں گے، ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی کروائیں گے۔ تو نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مرتبہ عطا کیا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ لیکن مجھے ایک بات اور بتا، انگور کی بیل کے نیچے اس کی موت ہونے کی آخر وجہ کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جہاں تک مجھے اندازہ ہے اس انسان نے انگور سے بننے والی شراب یعنی حرام چیز کو ختم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے انگوروں کے سائے میں دنیا سے اٹھایا ہے۔ یہ سن کر سلطان کے دل پر ہیبت طاری ہو گئی۔ زندگی بھر لوگ جس کو برا بھلا کہتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو کتنا خوبصورت بنا دیا ہے۔ خصوصی طور پر شہر کے سب سے معزز لوگوں کو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بلایا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سلطان کے دل میں یہ بات پیدا کی گئی، وہ بھی تہجد کے وقت جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ وہی لوگ جو اس کو کوستے ہوئے جا رہے تھے پلٹ کر آئے اور نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے اسے برائیوں میں ملوث دیکھنے والے آج نادم تھے، ہم تو اس کو زندگی بھر برا بھلا کہتے رہے، اور جب اس کے نماز جنازہ کا وقت آیا تو بادشاہ وقت، تمام اولیاء اکرام، علماء اکرام یعنی جتنے خاص لوگ تھے وہ پڑھ بھی رہے تھے، پڑھوا بھی رہے تھے۔ نماز جنازہ سے فارغ ہو کر سلطان اپنے محل پر واپس آ چکا تھا۔ جب وہ سونے لگا تو سوتے سوتے اسے ایک ایسا خواب نظر آیا، یعنی نہ وہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا، اسی حالت میں اس نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ ایک خوبصورت سا باغ ہے، وہاں پر بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہی نیک بندہ خوبصورت سا لباس پہنے ہوئے سلطان کے پاس آ کر سلطان کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ سلطان وقت، آپ اگر نیک نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے بارے میں کبھی نہ بتاتا۔ آپ ہی کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے سامنے لا کر ان پر ظاہر کر دیا۔ بظاہر تمہارے آگے اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے جو کہ حرام کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا وہ سچ میں حرام کام کر رہا ہے یا پھر حرام کام سے لوگوں کو بچا رہا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر اللہ کا وہ نیک بندہ غائب ہو گیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری سوچ بھی، ہماری فکر بھی بدل سکے۔ کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا بھی غلط ہوتا ہے۔ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا، ایک بندہ بظاہر تو لوگوں کے سامنے بہت بڑا بدکار، گناہگار، سیاہکار تھا، لیکن اس کا گناہوں میں ملوث ہونا حقیقت میں اللہ کے بندے بندیوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے تھا، ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے تھا۔ اللہ ایسی کہانیوں سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی، اپنے آپ کو سنوارنے کی، سدھارنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی کہانی میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔